बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुनिया भर में कुछ हद तक और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जब भी कोई शख्स जो है उसे शोहरत मिल जाती है, चाहे वो किसी भी हवाले से हो, वो मुख्तलिफ़ मैदानों में हो, तो फिर उसकी ज़ात के साथ कंट्रोवर्सीज़ जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। और ख़ास तौर पे सियासत हमारे यहाँ जो है वो एक बड़ी अच्छी गेम है, तबर्रा भेजने के लिए, गालियाँ निकालने के लिए, तारीफ़ करने के लिए, नारे मारने के लिए। तो मैंने सोचा हम रोज़ आप लोगों से मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरों के हवाले से बात करते हैं, हम आपसे हालात हाज़रा को डिस्कस करते हैं, तो क्यों ना आज पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर लीडर जनाब इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी साहब के बारे में कुछ मालूमात आपके साथ शेयर की जाएँ। तो बड़े गौर से सुनिएगा, क्योंकि मैं ये समझता हूँ, ये जितनी नाक़िस मालूमात मेरी है, उसके मुताबिक कम से कम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम या सोशल मीडिया पे इतनी डिटेल से इमरान ख़ान साहब के बारे में मालूमात आपको नहीं मिलेंगी, ये मेरा दावा है। इकराम उल्लाह नियाज़ी साहब, उनका ताल्लुक एक पश्तून कबीले ज़ाहिर है नियाज़ी से था, और वो बड़े फुर्तीले किस्म के आदमी थे, बड़े मेहनती किस्म के आदमी थे। उनकी शादी जलंधर की एक ख़ातून से हुई थी, जिनका बेसिकली तो अफ़गान कबीला था, और उस कबीले का नाम था बरकी कबीला, और उन ख़ातून का नाम था मोहतरमा शौकत ख़ानम साहिबा। इकराम उल्लाह नियाज़ी और शौकत ख़ानम जो हैं, ये क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर में आके सेटल हो गए थे। इकराम उल्लाह नियाज़ी साहब ने PWD पाकिस्तान का जो महकमा है वर्क्स डिपार्टमेंट का, उसको ज्वाइन कर लिया था, और मुबैना तौर पे वहाँ पे उन्होंने करप्शन की थी, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने काफ़ी जायदादें भी बनाई थी, अपनी पूरी एम्पायर जो है वो खड़ी कर ली थी। और जो नाकदीन है वो फिर यहाँ तक कहते हैं कि जब भुट्टो साहब का दौर आया तो उन्होंने करप्शन की बुनियाद पे इकराम उल्लाह नियाज़ी साहब को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया था। ये जो कपल था शौकत ख़ानम साहिबा और इकराम उल्लाह नियाज़ी साहब का, इनकी 4 बेटियां थीं, और हमारे यहाँ तो अमूमन हम अलीमा ख़ान या उज़्मा ख़ान कहते हैं। इनका नाम ख़ानम नहीं बल्कि ख़ान नहीं ख़ानम था। अलीमा ख़ानम थी, उज़्मा ख़ानम थी, रुबीना ख़ानम थी और रानी ख़ानम थी। और उसके बाद इनके यहाँ एक ही बेटा था जिसका नाम था इमरान अहमद, जिनको दुनिया जो है वो इमरान ख़ान या इमरान ख़ान नियाज़ी के नाम से जानती है। इमरान अहमद या इमरान ख़ान नियाज़ी ने अपनी जो इब्तदाई तालीम है वो लाहौर में ही हासिल की, और उसके बाद इनका दाखिला हुआ था जी एचिसन कॉलेज लाहौर में। एचिसन कॉलेज लाहौर में इन्होंने ग्रेजुएशन की, और उसके बाद ये इंग्लैंड चले गए। और इंग्लैंड के अंदर इमरान ख़ान की असल जो लाइफ है, वो असल लाइफ मैं क्यों कह रहा हूँ वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उसका आगाज़ हुआ और इमरान ख़ान ने वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वहाँ से फ़िलासफ़ी को भी पढ़ा है, पॉलिटिक्स को भी पढ़ा है, और जो आपकी पॉलिटिकल साइंसेज़ हैं उसको भी इमरान ख़ान ने ऑक्सफोर्ड से पढ़ा है। और एट द सेम टाइम जब वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे, तो पाकिस्तान की एक और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी वहीं पढ़ रही थीं, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के इमरान ख़ान की तरफ इल्तिफ़ात के जो चर्चे हैं वो भी मीडिया में आए थे। और एक वक्त ये भी था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जानिब से इमरान ख़ान को लाहौर का शेर, लायन ऑफ लाहौर भी कहा गया था। खैर उस ज़माने में वहाँ पे और भी बड़े बड़े नाम सियासत के, पाकिस्तान की सियासत और दीगर शोबाजात के जो बड़े बड़े नाम हैं, जो पाकिस्तान के आइकन्स हैं, वो भी इन दोनों के क्लास फेलोज़ थे। अब इस दौरान इमरान ख़ान की कंट्रोवर्शियल लाइफ जो है वो स्टार्ट हुई। इमरान ख़ान की जो कंट्रोवर्शियल लाइफ है वो पाकिस्तान की हद तक शुरू में नहीं थी, लेकिन जब वो कंट्रोवर्शियल लाइफ स्टार्ट हुई तो उसमें इमरान ख़ान को शर्टलेस, बग़ैर कमीज़ के या बड़ी मुख्तसर लिबास के साथ वहाँ के मुख्तलिफ़ बीचेस के ऊपर, और ख़ास तौर पे यूके के जो नाइट क्लब्स हैं, यूरोप के बीचेस और यूके के नाइट क्लब्स में मुख्तलिफ सुपर मॉडल्स के साथ देखा गया। मजमूई तौर पे इमरान ख़ान के साथ जिन मॉडल्स का चर्चा रहा वो उनकी कुल तादाद 6 थी, और वो 6 की 6 जो हैं वो इमरान ख़ान की, और इमरान ख़ान उनके इश्क में बड़ी बुरी तरह मुब्तला और गिरफ़्तार थे। तो इमरान ख़ान साहब की जो छठा इश्क था, जो मॉडल थी, उनका नाम था सीता वाइट।
سیتا وائٹ کے ساتھ عمران خان کے جو تعلقات ہیں وہ اس حد تک چلے گئے تھے کہ ایک لو چائلڈ کی پیدائش ہو گئی تھی۔ لو چائلڈ کو ہمارے ہاں تو بڑی بے اعتنائی سے اور بڑی بے رخی سے حرامی بچہ کہا جاتا ہے، اور بنیادی طور پہ یہ وہ بچہ ہوتا ہے کہ جو پیدا تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے باپ کی اس کی ماں کے ساتھ جو شادی ہے وہ نہیں ہوئی ہوتی۔ لیٹر آن، پہلے تو عمران خان صاحب نے اس کی ولدیت سے انکار کیا، پھر کیلیفورنیا کی عدالت میں کیس چلا، وہ زبان زد عام ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، اور بالآخر پھر کیلیفورنیا کی عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ بچی جو ہے، جس کا نام ٹیریان وائٹ ہے، جس کو پیار سے ٹیریان خان بھی کہتے ہیں، یہ عمران خان ہی کی بیٹی ہے بغیر شادی کے، اور اس کی ماں جو ہے وہ سیتا وائٹ ہے۔ عمران خان نے پھر اس کے بعد، جبکہ یہ سارا کچھ ظاہر ہے وہاں کا قانون ہمارے ہاں ثاقب نثاروی یا بندیالوی کورٹ تو نہیں ہے، تو وہاں تو ٹرک بھی نہیں چلتے، وہاں تو کسی کا داماد اور کسی کا ساس بھی آڑے نہیں آتے، وہاں تو قانون ہے، وہاں تو انصاف ہے۔ تو جب عمران خان کو یہ یقین ہو گیا کہ اب یہاں سے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہیں، تو انہوں نے اس بچی کو اڈاپٹ کرنے کی درخواست دائر کی اور یہ کہا کہ یہ جو بچی جو میری بیٹی ہے، یہ میرے بچوں کے ساتھ رہے گی، اور ظاہر ہے وہ اب عمران خان کے جو دوسرے بچے ہیں جن کی طرف میں آگے چل کے آتا ہوں، وہ انہی کے ساتھ، وہ جو بہن ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ وہاں رہ رہی ہے۔ اس کے بعد عمران خان کا جو ایک ٹیلنٹ تھا، جو آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کی کچھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہے، یعنی آپ کی ہابیز ہوتی ہیں، آپ لوگ اس کو سی وی میں بھی شامل کرتے ہیں کہ میری تعلیم تو یہ ہے، میں نے فلاں فلاں ادارے سے پڑھا ہے، لیکن یہ جو ہے یہ میری ہابی ہے۔ عمران خان صاحب کا جو ہڈن ٹیلنٹ تھا دیٹ واز کرکٹ۔ تو عمران خان صاحب کا یہ ٹیلنٹ جو ہے یہ انگلینڈ کے قیام کے دوران ہی بڑا کھل کے سامنے آیا، تو انہوں نے کاؤنٹی کھیلنا شروع کر دی۔ جب انہوں نے کاؤنٹی کھیلنا شروع کی تو ظاہر ہے کاؤنٹی کرکٹ میں تو بڑے پیسے آتے ہیں، تو وہاں سے پھر ان کی ویلتھ میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ ان کے دو کزنز ماجد خان اور ان کے دوسرے کزن کا نام تھا جی، ایک کا نام تو ماجد خان تھا، دوسرے کا نام تھا جاوید برکی، وہ قومی ٹیم کا حصہ تھے۔ عمران خان صاحب جب پاکستان لوٹے تو انہوں نے مبینہ طور پہ ان دونوں کو بائی پاس کر کے، خاص طور پہ جاوید برکی جو ننیال کی جانب سے ان کے رشتہ دار تھے، تو ان کو ہٹا کے یہ خود ٹیم میں سلیکٹ ہو گئے تھے۔ یہ بات اس وقت چھپی رہی تھی، اور اس وقت اس بات کا چرچا اس لیے بھی نہیں ہوا تھا کہ عمران خان کا اپنا بہت چرچا تھا، وہ اپنی پرسنالٹی کے حساب سے، اپنی گرومنگ کے اعتبار سے، اپنی کرکٹ کے اعتبار سے قوم کے ہیرو تھے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن جب وہ سیاست میں آئے تو پھر اس بات کو اوپن کیا گیا کہ انہوں نے اپنے ہی کزن کو ہٹا کے اپنی جگہ جو ہے وہ بنائی تھی۔ عمران خان نے اپنی زندگی کے، آپ کی جو پیدائش ہے وہ ہوئی تھی جی اکتوبر 1952، اکتوبر 1952 میں عمران خان جو ہیں وہ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن عمران خان نے زندگی کے شروع کے 42 سال تک کسی کو اپنا شریک حیات نہیں بنایا، انہوں نے شادی نہیں کی۔ شادی کے بغیر ان کے بچے تو پیدا ہوتے رہے، لیکن یہ ہے کہ عمران خان نے ایک لیگل شادی نہیں کی۔ پھر عمران خان نے وہاں کے معروف یہودی خاندان، ایک یہودی ہے جی جس کا نام گولڈ سمتھ سم تھنگ ہے، اس کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کر لی۔ یہودی خاندان میں عمران خان کی پہلی شادی ہوئی، اور وہاں سے اس خاتون سے عمران خان کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام قاسم اور ایک کا نام سلمان ہے۔ اور عمران خان کی وہ جو سیتا وائٹ سے جو لو چائلڈ ہے، جو بچی ہے، وہ بھی اب اسی یہودی خاندان میں پل بڑھ رہی ہے اور اپنے دو بھائیوں اور اپنے ننیال جو ہے ان کے ساتھ رہ رہی ہے۔ عمران خان جمائمہ کو لے کے پاکستان بھی آئے، لیکن پاکستان میں جمائمہ خان جو ہیں وہ خود کو سیٹل نہ کر پائیں، اور یوں دونوں کے درمیان بہرحال طلاق ہو گئی۔ جب طلاق ہوئی تو اس کے بعد 92 کا ورلڈ کپ ہوا جی، بلکہ اس دوران جب 92 کا ورلڈ کپ ہوا تو 92 کے ورلڈ کپ میں عمران خان کی سربراہی میں پاکستان کرکٹ جو ہے وہ اپنے گولڈن ایرا میں داخل ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان ایک بے مثال قسم کے کھلاڑی تھے، اور انہوں نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو بڑا دوام بخشا تھا، بڑا عروج تک پہنچایا تھا۔ تو 92 کا جو ورلڈ کپ ہے وہ عمران خان کی سربراہی میں پاکستان نے جیت لیا، اور یوں پھر عمران احمد خان نیازی جو ہیں وہ پاکستان قوم کے ریئل ہیرو بن گئے۔
اس کے بعد مختلف، چونکہ اس زمانے میں پی ٹی وی ہی تھا، تو مختلف ٹاک شوز کے اندر اور مختلف ٹی وی کمرشلز کے اندر اور بڑی بڑی جو انٹرنیشنل برانڈز تھیں ان میں عمران خان جو ہے وہ پائے جاتے تھے، اور لوگ ان کو اتنا پسند کرتے تھے کہ عمران خان نے وہ جو پٹھانوں کی روایتی چپل جس کو کھیڑی کہا جاتا ہے اس کو جب جینز کے نیچے پہننا شروع کیا تو عمران خان سے محبت کرنے والوں نے اس کھیڑی کو بھی جینز کے نیچے پہننا شروع کر دیا، اور وہ جو صدیوں سے کھیڑی کہلاتی تھی وہ کپتان چپل کہلائی جانے لگی۔ جیسے میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں عرض کی تھی کہ کراکلی ٹوپی جب قائد اعظم نے اپنے سر پہ پہنی تو وہ جناح کیپ ہو گئی، بالکل اسی طرح سے پشتونوں کی کھیڑی جب کپتان کے قدموں میں آئی تو وہ کپتان چپل کہلانے لگی۔ تو یہ تھا بنیادی طور پہ وہ لیول پاپولیرٹی کا جو عمران خان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا ہوا تھا۔ جتنی بھی فیس ملی تھی 92 کے ورلڈ کپ کو جیتنے کا، جتنا پیسہ عمران خان کو ملا تھا، عمران خان نے اس پیسے سے اپنی مرحومہ ماں شوکت خانم صاحبہ کے نام پہ لاہور کے اندر ایک کینسر ہسپتال کی بنیاد رکھی، لیکن اس کینسر ہسپتال کے لیے جو زمین ہے وہ میاں محمد نواز شریف نے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب عمران خان کو دی، اور اس کے ساتھ ساتھ 50 کروڑ روپیہ اپنے پاس سے بطور عطیہ بھی شوکت خانم ہسپتال کے لیے دیا، اور اسی وجہ سے عمران خان نے شوکت خانم ہسپتال کا جو سنگ بنیاد ہے وہ میاں نواز شریف کے ہاتھ سے رکھوایا تھا۔ یہ بڑی دلچسپ قسم کی بات ہے، کیونکہ شوکت خانم ہسپتال کی زمین بھی نواز شریف نے دی تھی، جبکہ اس کے لیے 50 کروڑ کا عطیہ بھی نواز شریف نے دیا تھا، اور عمران خان کی اپنی جیب سے جو پیسے اس وقت شوکت خانم میں گئے تھے وہ 1.5 کروڑ روپیہ تھا، اور اس کا اظہار عمران خان صاحب بارہا پاکستان اور پاکستان سے باہر مختلف ٹاک شوز کے اندر مختلف اینکرز کے سامنے کر چکے ہیں۔ شوکت خانم اسپتال کا جو قیام ہے وہ پاکستانیوں کے دلوں میں جگہ بنانے کے لیے عمران خان کا دوسرا احسن اقدام تھا آفٹر کرکٹ ورلڈ کپ۔ تو عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ اس سے اور بڑھ گئی، اور اب تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ پشاور اور کراچی کے اندر بھی شوکت خانم جو ہے وہ بن رہے ہیں، اور پاکستان میں کینسر کا بہت بڑا ہسپتال ہے۔ اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے، اس کے مفت ہونے یا نہ ہونے پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے، اور نو ڈاؤٹ کہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ عمران خان نے انفرادی طور پہ یہ قدم اٹھایا تھا، گو کہ اس میں حکومت نے بہت ساتھ دیا تھا، لیکن یہ سٹیپ عمران خان ہی کا تھا، اور شوکت خانم جو ہے وہ ایک معیاری قسم کی علاج کی سہولیات جو ہے وہ فراہم کرتا ہے کینسر کے حوالے سے۔ عمران خان کو یورپ کا جو پریس تھا، جو وہاں کا میڈیا تھا، اس نے پلے بوائے کا خطاب دیا تھا، اور وہ جو میں نے آپ کو 6 سپر ماڈلز کے حوالے سے بات بتائی، یہ سارا ظاہر ہے اس زمانے میں میڈیا تو نہیں تھا، نہ یوٹیوب تھی، نہ فیس بک تھی، نہ ٹویٹر تھا، نہ انسٹاگرام تھا، نہ ٹک ٹاک تھا، انٹرنیٹ ہی نہیں تھا، کمپیوٹر ہی لوگوں کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے، تو ہم لوگ تو بہت پیچھے تھے، ہمارے ہاں تو ایسا کچھ نہیں تھا، لیکن چونکہ وہاں پہ میڈیا بڑا آزاد ہے بھی اور تھا بھی، تو انہوں نے عمران خان کو پلے بوائے کا خطاب دیا تھا، جو بعد میں جنرل باجوہ تک یہ بات چلی ہے۔ یہ جو خطاب ہے یہ کوئی نئی بات نہیں، عمران خان کے اپنی عیاشیوں کی وجہ سے کہ جو انہوں نے یورپ میں کی، اس کی وجہ سے انہیں پلے بوائے کا خطاب دیا گیا تھا۔ چونکہ عمران خان کی فطرت میں پلے بوائے ہونا شامل تھا، اور عمران خان کے اپنے بیان کے مطابق کہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، اور انہوں نے یہ کہہ رکھا ہے کہ اور یہ تب کہہ رکھا ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، کہ پلے بوائے ہونا تو شاید بہت بڑا الزام ہے میرے اوپر، لیکن بہرحال ظاہر ہے میں فرشتہ نہیں، اور مجھے فرشتہ سمجھا بھی نہ جائے، بلکہ میں ایک چھوٹا سا گنہگار ہوں۔ یہ عمران خان نے اسی پلے بوائے کے خطاب کے بعد اپنی صفائی میں یہ بیانات جو ہیں وہ دیے تھے۔ عمران خان کے انڈیا میں معاشقوں کے چرچے بڑے عام تھے، خاص طور پہ فلم سٹار ریکھا کے ساتھ، کہ جس سے عمران خان نے اس زمانے میں 2 کروڑ روپیہ ادھار بھی لیا تھا، اور ممبئی کے ہوٹل میں فلم سٹار ریکھا کے ساتھ بہت سی راتیں بھی ذرائع کے مطابق بسر کی تھیں، اور ان کی معروف جو آئٹم گرل تھیں اس زمانے کی فلم سٹار زینت امان کے ساتھ عمران خان کا جو سکینڈل ہے وہ بڑا کھل کے سامنے آیا تھا، اور دونوں جانب سے ڈینائل جو ہے وہ نہیں تھا۔ زینت امان کے ساتھ عمران خان کا معاشقہ بڑی دیر تک چلتا رہا تھا۔ اب ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کی جو لو چائلڈز کی تعداد ہے، جو لو چلڈرن چائلڈز کہہ گیا، جو تعداد ہے وہ صرف ایک ٹیریان وائٹ تک نہیں ہے، بلکہ عمران خان کے ٹوٹل جو لو چلڈرن ہے، یعنی جو
حرامی بچے ہیں جن کی ماں سے عمران خان نے شادیاں نہیں کی لیکن وہ بچے پیدا ہو گئے، ان کی کل تعداد 6 ہے۔ ایک تو ٹیریان وائٹ ہے، 5 بچے جو ہیں وہ بھارت میں ہیں۔ اب ان کی مائیں کون ہیں یہ فی الوقت حتمی بات اس پہ چونکہ نہیں ہے تو میں وہ نہیں بتا سکتا، البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ پانچوں کے پانچوں بچے جو بھارت میں ہیں وہ بھی اپنے نام کے ساتھ خان کا لفظ لگاتے ہیں۔ عمران خان نے اس کے بعد سیاست میں حصہ لینا شروع کیا اور پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی، اور عمران خان کا جو موٹو تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں ہر لیول کے اوپر، چاہے وہ معاشرتی لیول ہو، چاہے وہ معاشی لیول ہو، چاہے وہ اقتصادی لیول ہو، انصاف جو ہے اس کا بول بالا ہو، انصاف کی فراہمی اور انصاف تک رسائی ہو۔ یہ اب عمران خان کی شخصیت جو ہے وہ لوگوں کے لیے کوئی نئی شخصیت نہیں تھی، اور اس میں اپنی ذات کے علاوہ پیسوں کی کرپشن کوئی نہیں تھی، بلکہ عمران خان لوگوں کے لیے ایک ایسے ہیرو ہیں کہ جنہوں نے نہ صرف یہ کہ 92 کا ورلڈ کپ جیتا تھا بلکہ پاکستان کے اندر ایک ہاسپٹل کی بنیاد بھی رکھی، بلکہ اس کو بنا دیا۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان نے نمل یونیورسٹی، ایک نمل تو یہ ہے جس کو نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کہتے ہیں جو اسلام آباد میں، یہ نہیں بلکہ نمل بنیادی طور پہ میاں والی جاتے ہوئے موسیٰ خیل کے پہاڑوں کے پاس ایک جھیل کا نام ہے۔ اس جھیل کے کنارے عمران خان نے ایک بین الاقوامی معیار کی یونیورسٹی قائم کی اور جھیل کے نام پہ اس کا نام نمل رکھا۔ تو یہ جو نمل ہے اسلام آباد والی، یہ NUML ہے، جبکہ وہ NAMAL نمل ہے اس نمل جھیل کی وجہ سے۔ تو یہ عمران خان کے وہ مثبت پہلو تھے کہ جس کی وجہ سے عمران خان کا احترام، عمران خان کی عزت اور ان سے محبت عوام کے دلوں میں ہے، آج تک ہے اور بہت زیادہ ہے۔ عمران خان نے اسی بنیاد پہ تحریک انصاف، شروع میں تحریک انصاف بالکل ایسے ہی تھی جیسے اپنے پنڈی بوائے شیخ رشید صاحب کی پارٹی ہے، یعنی ون مین شو تھا، لیکن بہت سے لوگ اور بہت سے سیاستدان، خاص طور پہ خود میاں محمد نواز شریف، میاں شہباز شریف اور جناب پرویز مشرف، ان کی پسندیدگی میں عمران خان شامل تھے، ان کی گڈ بکس میں تھے، اور اسی لیے مختلف میٹنگز میں بھی اکٹھے پائے جاتے تھے۔ عمران خان کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے 2018 کے انتخابات میں ان لوگوں نے اقتدار میں لایا کہ جنہوں نے سول کپڑے نہیں پہن رکھے ہوتے، وہ جو پاکستان کے اصل حکمران ہیں۔ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ بنیادی طور پہ نواز شریف کے خلاف اس لیے کی گئی کہ نواز شریف نے اپنے پہلے ہی دور میں جرنیلوں کے احتساب کی بھی بات کی تھی، اور جرنیلوں کو یہ بات ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ عمران خان کو ایک بہت بڑے 126 دن کے دھرنے کے ذریعے، جو کہ جس میں طاہر القادری نے بھی اس وقت اپنا حصہ ڈالا تھا، جس میں ایجنسیز بھی شامل، ہمارے یہاں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں جب کسی جلسے کو کامیاب کرنا ہو تو کون کامیاب کرواتا ہے، اور جب کسی جلسے کو فلاپ کرنا ہو تو کون فلاپ کرواتا ہے، تو وہی طاقت عمران خان کے پیچھے تھی، اور یہ دھرنا جو ہے وہ جاری رہا اور اس میں حکومت پہ مسلسل پریشر پڑتا رہا۔ پھر 2018 کے انتخابات میں بھرپور ریگنگ کر کے، پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے، دائیں بائیں سے سارے لوٹے، فصلی بٹیرے اور پرندے اٹھا کے اس پارٹی میں شامل کر کے اقتدار جو ہے وہ عمران خان کے حوالے کر دیا گیا۔ کیونکہ عمران خان کی اپنی جو بیک گراؤنڈ تھا، جو ماضی تھا، وہ بڑا روشن تھا، اس میں بہت بڑے بڑے کارنامے تھے تعلیم اور صحت کے حوالے سے اور سپورٹس کے حوالے سے، اور وہ خود ایک ہیرو کا درجہ رکھتے تھے۔ تو عوام میں بہرحال وہ جو پذیرائی ہے وہ عمران خان کی آج تک ہے۔ عمران خان نے اپنی دوسری شادی انہی انتخابات سے پہلے ریحام خان نامی ایک پاکستانی نژاد برٹش براڈ کاسٹر سے کی، لیکن ریحام خان کے ساتھ عمران خان کی جو شادی ہے وہ زیادہ دیر تک نہ صرف یہ کہ چل نہیں سکی، بلکہ ریحام خان نے اس شادی کے بعد ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ عمران خان کی اپنی بساط کے مطابق بہت زیادہ کردار کشی کی، عمران خان کی ذات کے جو منفی پہلو ہیں ان کو بتایا، بلکہ عمران خان کی ذات سے وابستہ کچھ ایسے حقائق کو بھی اپنی کتاب میں لکھا جو بیان کرنے کے قابل نہیں، اور جن کی غلاظت جو ہے وہ کم از کم میں یہاں کھل کے بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا پروگرام ہر قسم کے لوگ اور خواتین بھی دیکھتی ہیں۔ عمران خان کو بدنام کرنے کے بعد بہرحال پھر ریحام خان اور عمران خان کی جو طلاق ہے وہ ہو گئی۔ انتخابات سے ذرا سا پہلے
عمران خان نے اپنے حلیے کو کافی حد تک بدل لیا تھا۔ یہ پبلکلی نمازیں پڑھنا بھی شروع ہو گئے تھے، ان کے ہاتھ میں تسبیح بھی آ چکی تھی۔ انہوں نے داڑھی تو نہیں بڑھائی تھی، لیکن انہوں نے سر عام یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں اب روحانیت کی طرف مائل ہو گیا ہوں۔ اور ظاہر ہے ایسا ہو جانا ہر کسی کے ساتھ ہے۔ آپ کسی شخص کو جبکہ وہ روحانیت یا دین کی طرف مائل ہو جائے تو اس کو اس کے ماضی کا تانا ہرگز نہیں دے سکتے۔ اسلام، شریعت، قانون اور اخلاقیات اس کی اجازت نہیں دیتے۔ تو یہ ایک بڑا پازیٹیو پہلو تھا جو کہ عوام میں عمران خان صاحب کے حوالے سے آیا تھا۔ مگر عمران خان نے اچانک ایک حجاب پہنی ہوئی خاتون جو بظاہر ایک مذہبی سکالر تھیں، ایک پیرنی تھیں، ان سے اپنی تیسری شادی کر لی جو کہ آج تک قائم ہے۔ یہ خاتون بشرا بی بی بہت ہی کنٹروورشل قسم کی خاتون نکلی۔ ان کا تعلق اس روحانیت سے نہیں بلکہ یہ در حقیقت ایک عاملہ عورت ہے، یعنی کالا علم کرنے والی، جادو کرنے والی، ٹونے کرنے والی۔ اور اس کے بارے میں یہ بات بھی مشہور ہے کہ کسی زمانے میں یہی عورت جس کا نام بشرا بی بی ہے وہ جیل روڈ لاہور میں ایک کعبہ خانہ چلایا کرتی تھی، اور وہ کعبہ خانہ بڑا وی آئی پی قسم کا اس انداز سے تھا کہ اس کعبہ خانہ میں عیاشی کرنے والے لوگ اس کعبہ خانہ میں نہیں آتے تھے، بلکہ بشرا بی بی اپنے پاس رکھی ہوئی ان لاچار اور مجبور لڑکیوں کو خود اپنے گاہکوں کے گھروں میں بھجوایا کرتی تھی۔ یہ بات اب زبان زد عام ہے، اور اس خاتون نے یہ چونکہ نانی بھی ہے، دادی بھی ہے، جوان بچوں کی ماں ہے، اور بدنام زمانہ ایک سرکاری آفیسر خاور مانیکا جس کا تعلق پاک پتن سے ہے اس کی بیوی تھی۔ تو اس نے اپنے کالے علم کے ذریعے عمران خان پہلے تو اس کا مرید ہوا، اور اس میں فرا گوگی نامی ایک خاتون جو کہ بشرا بی بی کی سہیلی اور کعبہ خانے میں اس کی پارٹنر بھی تھی، اس نے عمران خان کے ہاتھ کا عکس سیاہی لگا ہوا بشرا بی بی تک پہنچایا تھا۔ بشرا بی بی نے دریائے ستلج کے کنارے پیر غنی نامی ایک قصبے میں موجود ایک پامسٹ کو وہ ہاتھ کا عکس دکھا کے اس سے یہ پوچھا تھا کہ کیا یہ شخص جس کے ہاتھ کا عکس میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ وزیر اعظم بنے گا یا نہیں بنے گا۔ اور اس موقع پر بشرا بی بی کا خاوند خاور مانیکا بھی بشرا بی بی کے ہمراہ تھا، اور سب سے زیادہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس موقع پہ خاور مانیکا اور بشرا بی بی کے درمیان طلاق بھی ہو چکی تھی، اور اسی شام عمران خان سے نکاح بھی ہو چکا تھا۔ یعنی بشرا بی بی نے جس دن اپنے خاوند خاور مانیکا سے طلاق لی تھی اسی دن 6 گھنٹے کے وقفے کے بعد عمران خان سے نکاح کر لیا تھا جو کہ عدت میں نکاح تھا۔ جب بشرا بی بی کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ، اور اس سے پہلے بشرا بی بی خاور مانیکا کے ساتھ بنی گالا میں ایک کرائے کے مکان میں شفٹ ہو گئی تھی جہاں عمران خان کا بطور مرید آنا جانا تھا۔ اس نکاح کے بعد پھر یہ شور مچ گیا کہ یہ نکاح تو عدت میں ہے، اور عمران خان کو خود بھی اس کا اندازہ ہو گیا، تو انہوں نے نکاح کے اوپر دوبارہ ایک نکاح کیا۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ عمران خان کا جو دوبارہ نکاح ہے، جو دوسرا نکاح اسی خاتون کے ساتھ ہے، اس وقت بھی ابھی بشرا بی بی کی عدت جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی تھی۔ تو دونوں نکاح جو ہیں ان کا کیس بھی اس وقت عدالت کے اندر ہے۔ بہرحال یہ تو عمران خان کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ہے۔ عمران خان جب اقتدار میں آئے تو عمران خان اپنے دعووں کے مطابق نہ تو پراپر گورننس ہی دے سکے اور نہ ہی ڈیلیور کر سکے، بلکہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں انہوں نے عثمان بزدار نامی ایک نااہل، نالائق اور کرپٹ انسان کو وزیر اعلیٰ بنا دیا، اور وہ تمام منصوبے جو پچھلی حکومتوں کے تھے جن کا مذاق اڑایا جاتا تھا اور جن کی تضحیق کی جاتی تھی، وہ سارے پشاور میں اور پختونخوا کے اندر شروع کر دیے گئے، جس میں خاص طور پہ میٹرو بس کا اور موٹر ویز کے منصوبے شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کا ایک خاندان، گجرات کا ایک خاندان جو کہ شروع سے فوج کی گود میں بیٹھ کے سیاستیں کرتا تھا، اس کے ایک شخص پرویز الہی کو عمران خان نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے ڈاکو کا خطاب دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو پرویز الہی ہے۔ اسی ڈاکو کو نہ صرف یہ کہ اپنی پارٹی کا صدر بنایا بلکہ اسے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا۔ شیخ رشید کے بارے میں عمران خان نے ٹاک شو میں یہ کہا تھا کہ اسے تو میں اپنے دفتر کا چپڑاسی بھی نہیں رکھوں گا، لیکن شیخ رشید کو اپنے ساتھ الحاق کروا کے پاکستان کا وزیر داخلہ بنایا گیا۔ فواد چودھری جیسے کرپٹ آدمی کو
وزیر اطلاعات و نشریات بنایا گیا۔ فردوس عاشق آوان جیسی کرپٹ خاتون کو وزیر اطلاعات و نشریات بنایا گیا، اور پھر فواد چودھری کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی وزارت دے دی گئی۔ تو کوئی تبدیلی محسوس نہیں، مہنگائی بڑھ گئی، پیٹرول، گیس، بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، لوگ کھانے پینے سے محروم ہو گئے، لوگ خودکشیاں کرنے لگے، اپنے بچوں کو بیچنے لگے، ڈالر کی پرائس بڑھ گئی، پراپرٹی کی قیمتیں آسمان تک جا پہنچی، اور ایک سفید پوش آدمی، خاص طور پہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے، وہ اب مکان بنانا یا ایک پلاٹ ہی خریدنا اس کے لیے خواب ہے۔ اور یہ جو تیزی آئی ہمارے ہاں مہنگائی کی، اس کا آغاز 2018 کے بعد عمران خان ہی کے دور میں ہوا۔ مگر دو چیزیں ایسی تھیں کہ یا تین چیزیں ایسی تھیں کہ جو وابستہ عمران خان کی ذات سے تھی، مگر انہوں نے پاکستان کو شاید اگلے 20 سے 30 سالوں کے لیے ایک ایسی کھائی میں اور ایسے اندھے کنویں میں پھینک دیا ہے کہ جس سے باہر نکلنا بظاہر بڑا مشکل نظر آتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی سی پیک کا منصوبہ، جس نے پاکستان کو چائنا سمیت سینٹرل ایشیا کی دوسری ریاستوں سے نہ صرف یہ کہ ملانا تھا، بلکہ یہاں پہ کاروبار بھی شروع ہونا تھا، یہاں پہ انرجی کے، پاور سیکٹر کے منصوبے بھی لگنے تھے اور لگ رہے تھے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ کارخانے اور فارن انویسٹمنٹ تھی، اس کو بند کر دیا گیا، اور ایک اینٹ بھی اس مد میں نہیں لگائے گی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ جتنی بھی چیزیں انفراسٹرکچر یا انرجی کے حوالے سے تھی وہ نہیں کی گئی۔ عمران خان کے دور میں پیسہ تو آیا اور بہت زیادہ ٹیکس بھی اکٹھا کیا گیا، اور کرونا کے نام پہ اربوں خربوں روپے آئے، لیکن ایک اینٹ بھی عمران خان کے دور اقتدار میں کسی منصوبے میں نہیں لگائے گی۔ دوسری جانب عمران خان کے اپنے لگائے گئے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے جب وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا تھا تو اس نے اپنی ٹوٹل ویلتھ 7 لاکھ روپیہ شو کی تھی، لیکن جب وہ یہاں سے گیا ہے تو 50 ارب مالیت سے زیادہ کے اثاثے لے کے وہ اس نے اقتدار کو چھوڑا ہے۔ عمران خان ہی کے دور میں پیسوں سے بھرا ہوا جہاز مونس الہی، جو کہ پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو پرویز الہی کا بیٹا ہے، وہ یہاں سے لے کے بھاگا ہے۔ عمران خان ہی کے دور میں عمران خان کی بیوی اور خاور مانیکا کی سابقہ بیوی کی اولاد، انہوں نے پنجاب کو لوٹ مار کا گڑھ بنا کے کھایا ہے۔ عمران خان ہی کے دور میں وہ تمام انفراسٹرکچر کے منصوبے، وہ کافی ساری پلیں، وہ کافی ساری سڑکیں جو کہ بن رہی تھیں، وہ ایسی رکیں کہ آج تک مکمل نہیں ہو سکیں۔ اور عمران خان ہی کے دور میں پھر توشہ خانہ والا واقعہ ہوا۔ توشہ خانہ کی جب بات ہوتی ہے تو عموماً عمران خان کے چاہنے والے باقی لوگوں کی توشہ خانہ کیسز کی بھی مثال دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے پیسے جمع کروا کے چیزوں کو اس ریشو سے خریدا تھا کہ جو ریشو ان کو اتھرائزڈ تھی، جس کے لیے وہ انٹائٹل تھے۔ عمران خان نے توشہ خانہ کی گھڑی کو بڑی کم قیمت لگوا کے نہ صرف یہ کہ وہاں سے نکالا، بلکہ پھر اس کو مارکیٹ کے اندر بیچ دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے اپنی سیاست کو جب ڈوبتے دیکھا، عمران خان نے اس وقت تو جنرل باجوہ، جنرل فیض اور جسٹس بندیال اور جسٹس ثاقب نثار کو اپنے ساتھ ملا کے مطلق العنانی کی کوشش کر رکھی تھی، اور عمران خان کے پاس جو سب سے بڑی پاور تھی وہ سٹریٹ پاور تھی، کیونکہ لوگ، ان کے چاہنے والے، ان تمام حقائق سے نظریں چراتے ہیں کہ جو عمران خان کے زوال کا سبب بنے ہیں۔ لیکن عمران خان نے ان تمام باتوں کی بنیاد پہ ملک کو بہت پیچھے لے جانے کا جرم کیا۔ عمران خان کی دوسری حرکت یہ تھی کہ عمران خان نے اس قوم میں بدتمیزی، گالم گلوچ، ننگی گالیوں کا کلچر متعارف کرایا۔ شہباز گل جیسے بد زبان، فیاض الحسن چوہان جیسے بد زبان اور پاکستان کے جھوٹے، مکار، لفافی قسم کے صحافی پے رول پہ رکھ لیے۔ ان کو 25,000 سے لے کر 10 لاکھ روپے مہینہ تک اسرائیل، امریکہ اور انڈیا کے بھیجے ہوئے پیسوں سے پے کیا جاتا رہا، اور یوں ایک 5th جنریشن وار جو ہے وہ پاکستان میں شروع ہو گئی، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ عمران خان کی گرفتاری کو بنیاد بنا کے عمران خان کی جماعت کے لوگوں نے اپنی ہی فوج کے اوپر حملے شروع کر دیے، اور یہ واقعات 9 مئی کو ہوئے تھے۔ 9 مئی کے یہ واقعات پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوئے تھے کہ جب پاکستان کی وہ فوج کہ جس کے لیے سابقہ جنگوں میں عورتوں نے اپنے گلے کے زیور اتار کے دیے تھے اور دیسی گھی کی چوریاں بنا کے کھانے کے طور پہ بارڈر پہ موجود فوجیوں کو بھجوائی جاتی تھی، انہی پہ
ڈنڈے برسائے گئے، یہاں تک کہ شہداء کی یادگاروں اور شہداء کے مقدس ناموں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ اور 9 مئی کو اس ملک نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے شہداء کے ناموں اور یادگاروں پہ جوتے اور ڈنڈے برسائے اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ یہاں پہ منافقت اس لیے ظاہر تھی کہ عمران خان کو بنیادی تکلیف جنرل باجوہ سے تھی، لیکن جنرل باجوہ کی جانب یا اس کے گھر کی جانب جانے کی کوشش کسی نے نہیں کی، بلکہ وہ فوجی جو آگے محاذ پہ جا کے لڑتا ہے، وہ جو سپاہی ہے، وہ جو 30-40 ہزار تنخواہ لیتا ہے لیکن اپنی جان اس وطن پہ قربان کر دیتا ہے، ان کے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، انہیں گالم گلوچ کیا گیا۔ اور پھر جنرل عاصم منیر جو موجودہ آرمی چیف ہیں، وہ اس وقت ملک سے باہر تھے، ان کی غیر موجودگی میں انقلاب کے نام پہ اقتدار پہ قبضہ کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی، جو کہ بری طرح سے ناکام ہوئی۔ میں ذاتی طور پہ اس ناکامی کی وجہ ایک اور بھی سمجھتا ہوں۔ دیکھیے، بلا تمہید احادیث سے ثابت ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک احترام ہے۔ وہاں پہ وہ جو عشق میں ڈوبے ہوئے لوگ جو عشاق ہیں، وہ اپنی پلکیں بھی اوپر نہیں اٹھاتے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ اونچی آواز سے بولنا بھی ممنوع ہے، لیکن اس جماعت کی غلاظت اتنی پھیلی کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ مسجد نبوی شریف کے احاطے میں جا کے گالم گلوچ کی، بلکہ ایک خاتون کے بارے میں ایسے نامناسب الفاظ استعمال کیے جو میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ سیاست اپنی جگہ، عمران خان ایک سیاست دان ہی ہے، اور عمران خان کا ماضی پلے بوائے کا ماضی ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ عمران خان نے تسبیح ہاتھ میں پکڑ لینے کے باوجود اس عمر میں بھی ان تمام حرکتوں کو نہیں چھوڑا جس کی وجہ سے وہ پلے بوائے کہلاتا تھا، جس کی مثال عائلہ ملک کے ساتھ عمران خان کی آڈیو ہے، اور بہت سی دوسری خواتین کے ساتھ عمران خان کے کرتوت ہیں جو آج بھی جاری ہیں۔ حتیٰ کہ ڈاکٹر افتخار درانی جو عمران خان ہی کا پالتو ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی ایک ایسی ناقابل نشر قسم کی ویڈیو بھی سامنے آ چکی ہے، اور ان سب کا تعلق عمران خان ہی کی جماعت سے ہے۔ یہ بدماشوں کا ایک ٹولہ اور ایک فین کلب نکلا۔ انہوں نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا، وہ جو انصاف کا نعرہ لگایا تھا، اور یہ غلطی ان سے ایسی ہوئی کہ انہوں نے وہ جو عزت شوکت خانم اسپتال اور نمل یونیورسٹی کے نام پہ کمائی تھی وہ بھی ہاتھ سے گئی۔ انہوں نے مسجد نبوی کی توہین کر ڈالی، مسجد نبوی کے اندر انہوں نے تماشا بنا ڈالا، اور تو اور یہ وہ واحد جماعت ہے، شاید دنیا کی واحد جماعت ہے کہ جنہوں نے خانہ کعبہ مسجد حرام کے اندر، کہ جہاں انسان کو اپنے بچے بھی بھول جاتے ہیں اور اسے صرف اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے، وہاں پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے احرام کی حالت میں لہرائے۔ انہوں نے اللہ کے گھر کے تقدس کا خیال تک نہیں کیا۔ 9 مئی کو جو کور کمانڈر ہاؤس کی مسجد شہید کی گئی، اس کو جلایا گیا، وہ تو کیا گیا، لیکن مساجد میں پھر جو سید المساجد تھیں، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، ایک طرف تو عمران خان کا منافقانہ چہرہ یہ کہ ننگے پاؤں وہ مسجد نبوی میں حاضری دیتا رہا، لیکن دوسری جانب اسی مسجد نبوی کے احاطے میں عمران خان نے مسجد نبوی کی توہین کروائی۔ اسی مسجد حرام کے سین حرم کے اندر پی ٹی آئی کے جھنڈے سامنے لا کے تصویریں بنائی گئی۔ تو عمران خان کا اسرائیل اور امریکہ اور انڈیا کے ساتھ جو پشت پناہی جو عمران خان کو ہے، وہ کھل کے سامنے آ گئی۔ اور بہت عرصہ پہلے پاکستان کے 3 نامور لوگوں، عبدالستار اریدی، حکیم محمد سعید اور ڈاکٹر اسرار احمد نے عمران خان ہی کے بارے میں یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور یورپ اس کو تیار کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے اندر یہودیوں کے لیے رستے کو صاف کیا جا سکے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ عمران خان نے کرتارپور برادری کی آڑ میں سکھوں کو بڑی سہولت فراہم کی، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان کے دور میں سب سے زیادہ دست شفقت قادیانیوں کے سر پہ رکھا گیا۔ تو یہ اسلام دشمنی تھی، لیکن نعرہ جو ہے وہ ریاست مدینہ کا تھا۔ اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد نہ صرف یہ کہ حالات پہ قابو پا لیا گیا ہے، ڈالر کی قیمتیں نیچے لائی جا رہی ہیں، اور اب اشیاء خور و نوش جو ہیں وہ بھی سستی ہو رہی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں بھی معمول پہ آنا شروع ہو گئی ہیں، اور عمران خان صاحب اس وقت اپنے کیے کی سزا میں جیل کے اندر موجود ہیں۔ ٹرولنگ جاری ہے، 5th جنریشن وار کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے، لیکن میری ذاتی رائے کے اندر آپ باقی تمام باتوں کو چھوڑیں،
آپ باقی تمام جرائم کو قابل معافی قرار دے دیں، لیکن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسجد حرام کی جو توہین اس جماعت کی جانب سے کی گئی ہے، اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اللہ کی پکڑ میں ہیں۔ اگلے ولاگ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔